अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, दोस्तों को बहुत मेहरबानी आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरा ख्याल है स्ट्रेट अवे टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गौहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगाज़ करें। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का आने का बहुत बड़ा शुक्रिया। जब जब हम आपको बुलाते हैं तो हमारी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हो, वो ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए आवाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो। मसलन खान साहब की जल्द रिहाई हो, महंगाई कम हो, कोई खैर वाली बातें हो। लेकिन जब जब हम आपको बुलाते हैं तो कुछ ऐसा वक़ुआ हुआ होता है जो हम आपकी गोश गुजार कराते हैं ताकि आवाम के नज़र में हम उन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। वोट हम समझते हैं वोट ही जमहूरियत है। हक़ राय दही का इस्तेमाल सही करना पार्लिमान का सुतून समझा जाता है। जो ये वोट सही इस्तेमाल हो तो सही लोग ईवान में चले जाते हैं और वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे बनते हैं। इनको कोई मैंडेट चोर नहीं कहता और उन पे लोग इत्मीनान करते हैं और उनके हर फैसले को लोग कबूल करते हैं। इसी के लिए जब बाई इलेक्शन होता है वो एक एहतसाब का दिन होता है। लोग खुशी के साथ जाके अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। कल आपने देखा बाई इलेक्शन का दिन था, लेकिन दैट वाज अ डे ऑफ शेम, दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। इस तरह ब्लेटेंट और ओपन वायलेशन ऑफ लॉ मैंने अपनी ज़िंदगी में न कभी देखा और न मैंने कभी सुना। इतने पावरफुल लोग जो इतने ब्लेटेंटली करते रहे कि हमने आपके नोटिस में गुजार करवाया। कल हमें जाने का इत्तेफाक हुआ कल गुजरात में, और गुजरात की कई स्टेशनों में चले गए। हम आपको उनको आंखों दो का हाल बता रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद थे। इनको जब पता चला चेयरमैन पीटीआई आया है तो अंदर से आवाज़ आई है कि गेट खोलो। मैं अंदर जाता हूं, प्रिजाइडिंग अफसर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ तो 750 वोट है लेकिन पोल करवाए गए हैं 900 से ज़्यादा। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं जाता हूँ तो कोई और नहीं, पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन स्टाफ हमें यह कह रहा है कि यहाँ 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हैं और ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं। ये सुबह के वक्त कराए गए हैं। ये हमें किसी और ने नहीं, इलेक्शन स्टाफ ने बताया है। ये इस बात की निशानी है, जब हम आपको बताते रहें कि इलेक्शन प्रोसेस में न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कैंडिडेट का आज़ादाना होना चाहिए कि वो कैंपेन करे, बट लोगों के पास भी राइट हो कि वो आज़ादाना अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। एक पोलिंग स्टेशन पे जब सुबह जाया गया तो वहाँ कैंडिडेट का वालिद ये कह रहा है कि वोट तो ऑलरेडी डल चुके हैं, और वो ये रिकॉर्ड पे कह रहा है कि वोट ऑलरेडी डल चुके हैं, जबकि अभी वोट का टाइम शुरू ही नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों को कल हमने थ्रू मीडिया इलेक्शन कमीशन के सामने उनके नोटिस में लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। हम इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसलिए हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि कल के जिन लोगों के जहाँ से पंजाब में ये रिगिंग हुई है, ब्लेटेंट ओपन रिगिंग हुई है, उन लोगों का नोटिफिकेशन हर सूरत रोका जाए। इसकी पहली इंक्वायरी करे, उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए। आप अपनी इंक्वायरी दे के क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। रिगिंग हर सूरत हुई है, और अगर रिगिंग हुई है तो किसी का राइट नहीं बनता कि उसको नोटिफाई किया जाए एज ए रिटर्न कैंडिडेट फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं
کہ وہ انکوائری کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ ایسے وقوع آئندہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعا کی تھی جنرل الیکشن میں کہ برائے مہربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹنکٹ ریٹرننگ افسران ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں، یہ ہمیشہ جوڈیشری سے لے۔ ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے۔ کل جب میں گیا ہوں، سیکرٹری جنرل صاحب گئے ہیں، تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ ڈے تھا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے۔ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں، دہی استعمال کرے، جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں۔ الیکشن کمیشن عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ بائی الیکشن میں آپ نے جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے؟ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک کچھ اقدام نہیں کیا۔ آپ کی کریڈیبلٹی پہ، آپ کی امپارشلٹی پہ، آپ کی اپنی کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھانے پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے۔ برائے مہربانی اس کو ہر صورت کلیئر کرے اور یہ انکوائری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں۔ اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے، پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے، اس گھناونے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ، کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے 2 پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور ایک نہیں 3 SHO صاحبان آئے تھے اور ان کی گاڑیوں نے راستہ روکا تھا۔ یہ بھی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے ہیں۔ پولیس، پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے، IGP کے انڈر ہے۔ الیکشن کے پروسیس میں کوئی بھی رخ نہ ڈالے، وہ اس گناونے جرم میں شریک ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس گناونے جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے، وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ عمر ایوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے اعلانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے، پلیز۔ شکریہ جنرل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہ پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا 21 اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا، اور بالخصوص پنجاب میں، خواتین و حضرات، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا۔ سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی۔ آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئیں۔ دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے، یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفیسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA 8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ افسر نے خط لکھا، اور یہ سامنے ہے، آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا، اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں، اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور یہ RO صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا، اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں، یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں، اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں اور زد و کوب کر رہے ہیں، اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بی بی، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے ملٹری پرزنرز، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے۔ یہ انٹرفیئرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھ دی پروف کے ساتھ، اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں خواتین و حضرات۔ کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے، اور ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا۔ 92 نیوز سے بلال سکندر صاحب، 92 نیوز سے نوید احمد صاحب، 92 نیوز سے فیصل مشتاق صاحب، اور GNN سے کیمرامین رئیس دلاور صاحب۔ جس بے دردی سے خواتین و حضرات ان صاحبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا گجرات کے چوک سے، اور ان کو مارا، اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے، اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، درندگی، لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں، اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ DPO گجرات اسد مظفر، یہ اس ساری چیز کو آرکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا، اس درندگی کو۔ آپ کا ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ، بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ اپوزیشن لیڈر آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے بعد نیشنل اسمبلی میں سیکنڈ سینئر موسٹ پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے، اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے۔ اور پولیس نے ہمارا رستہ، میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا۔ پنجاب اسمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا، احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا۔ ہم لوگ 3 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے، پرامن طریقے سے رہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے۔ یہ ان کے آرڈرز تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، جس وقت پولیس کا ایک SHO اور DSP اور SP انویسٹیگیشنز وہ کھلم کھلا کہیں کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں، پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں، تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے، وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بادشاہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے، جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موو کریں گے۔ اس پہ آپ کا DIG گجرات، آپ کے SP انویسٹیگیشن محمد ریاض، DSP اسد اسحاق، SHO راجہ احسن، SHO امیر عباس، اور 2 اور SHOs جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے، SHO عمران اور SHO شفقت بھٹ۔ خواتین و حضرات، ان SPs اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا۔ الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں، وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ، اس کے دروازے کھلے ہوں گے، اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے۔ میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں، میرے دائیں طرف بیرسٹر گور صاحب،
انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے صاحبزادہ رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو حامد رضا صاحب خود الیکشن لڑ چکے ہیں. ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز, ہمیں معلوم ہے اپنی قوانین, اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا. ہمارا وہ راستہ نہیں روک سکتے تھے. کھلم کھلا دھاندلی, جس طرح میں ریپیٹ نہیں کرتا جاتا ہوں جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی ہے, پر آپ کو میں نے سارے جو نام ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں, اور آپ کے جناب والا جو درندگی کی انتہا وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کھلم کھلا پورے پنجاب میں یہی پروسیس ریپیٹ ہوا ہے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ شیخوپورہ ہو, وہ گجرات ہو, پورے پنجاب کے حلقوں میں. اور وہاں پہ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں, تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے ہیں, اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں, اس نے زیادہ لی ہیں. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا آگے کا لائے عمل انشاءاللہ تعالی ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ, فیصل آباد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے. اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا, اور اس کے لیے پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ ہمارا جمعے کے وقت ہمارا پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ہمارے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں, چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں, اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا. ریلیز نکالیں گے. فیصل آباد کی تاریخ فیصل آباد کا انشاءاللہ تعالی جلسہ وہ بھی اس کا بھی ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں, جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گجرات میں بھی ایک شاندار جلسہ وہ بھی ہماری الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا, جس کا اگلے چند دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی. اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں, آپ کے شمالی پنجاب میں, یعنی کہ اس ایریا میں پنڈی کے علاقہ اور گردنواں میں یہاں پہ ہم لوگ کریں گے, اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ اندرون سندھ میں بھی جلسے کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی, وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے. تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس, اس غلط الیکشن پہ, ریگ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا, اور ہماری یہ کال انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز سے لوگ اس کو ہیڈ کریں گے, اور وہ آئیں گے اور اس پہ شرکت کریں گے. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے, اور ان کا ایک بار پھر میں نام لے لوں کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. یہاں پہ آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض, ڈی ایس پی اسد اسحاق, ایس ایچ او راجہ احسن, ایس ایچ او امیر عباس, انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں, اور وہ الاؤ نہیں کر رہے لوگوں کو اندر جانے کے لیے. انہوں نے رستہ روکا, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو, دوسرا ہے اسپیشل برانچ, تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, چوتھی ہے ملٹری انٹیلیجنس, پانچویں ہے آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس. لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے, اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی. یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے, اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے. یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر NA8 باجوڑ نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو, اور اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیا ہے, ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے. ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات قومی اسمبلی میں
پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے خواتین و حضرات کہ ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، کہ جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اور اس تحریک میں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کا زور آیا ہوا ہے غلط پالیسیز کی وجہ سے، آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی وجہ سے دیکھیں، کیونکہ جو پیٹرولیم منسٹر ہیں انہوں نے لا منسٹر کے ذریعے پرسوں اجلاس میں جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا اور جھوٹ پہ مبنی تھا۔ اس نے انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر الزام ٹھہرایا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہیں پہ پریس کانفرنس نے ہم نے پروو کیا تھا کہ حکومت وقت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 870 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اور وہ ٹارگٹ تجاوز کر کے 970 ارب روپے پہ لے گئے ہیں۔ لہٰذا حکومت وقت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ یہ انٹرنل وجوہات کی وجہ سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمت آپ کی یاد دہانی کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے وقت 17 روپے یونٹ تھی، آج 85 روپے یونٹ ہے۔ لوڈ شیڈنگ زور و شور سے شروع ہے، لو وولٹیجز شروع ہو چکی ہیں، بجلی کی قیمت 85 روپے کو ٹچ کری ہے اور 100 روپے تک جائے گی۔ گیس کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ خواتین و حضرات ہو چکا ہے، لوگ اپنے میٹرز واپس کر رہے ہیں، بے روزگاری انتہا پہ پہنچ گئی ہے، عوام پس رہی ہے، نوجوان جو ہے وہ بالکل دل برداشتہ ہے۔ پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حکومت کے پلانز کہ وہ یہاں پہ پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کریں وہ کھوکھلے وعدے ہیں، کیونکہ جس ملک میں اس طرح کے بھونڈے الیکشن ہوں جہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہو وہاں پہ کوئی بھی شخص آ کے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی۔ اوور ٹو صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے بہت ساری گفتگو گوہر صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب اسے کور کر چکے ہیں، میں بہت زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، لیکن صرف 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر، اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے، اس پروسیس کے اندر جس ننگی جارحیت، بے شرمی، بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے کنڈیم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، جس طریقے سے آر اوز کو زبردستی ان سے رزلٹس لیے گئے، اور گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ عمران نذیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی، اور جن پریزائڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا ان کو نہ صرف وہاں پر ٹارچر کیا گیا بلکہ ان سے فورسفلی وہاں پر فارم 45 کے اوپر سگنیچرز لیے گئے۔ اس کی مذمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے، بغاوت کے پرچے، آرٹیکل 6 کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب ان کے اوپر بغاوت کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر غداری کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی ایف آئی آرز ہونی چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال، اتنا کھلم کھلا مذاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں، ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے سو کالڈ چوری شدہ مینڈیٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب، عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، میں خود وہاں پر موجود تھا،
بڑی واضح ڈائریکشنز اس نے دی تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور غور صاحب اناؤنس کر دیں گے، جو فیصل آباد ڈویژن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد، کیونکہ ان کی آج شام میٹنگ ہے، رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے، ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا، ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے، لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا۔ اور لاسٹلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ داتری چلانی کس سائڈ سے ہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا، لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے، اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آن ورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی، ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے، کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر، ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے، لوگوں کی جوان بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب، یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے، چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں، تو میرا خیال ہے میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے۔ آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے، آپ چاہے ثناء اللہ کے کہنے پہ کریں، آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں، آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں، اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے، چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو، چونکہ بدماشوں کا پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر، وہ رانا ثناء اللہ کی شیپ میں تھا، وہ سیکٹیرینسٹ کو پروموٹ کرتا تھا، وہ آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا، ان کو شدت پسندوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرتا تھا۔ اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آ گیا محسن نقوی کی صورت میں، جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے، ہمارا سارے صوبوں کا مینڈیٹ ہمیں واپس چاہیے، وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں، ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی، اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو، اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچے کے ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں کا سرپرست کون ہے؟ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عہدیدار اس کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں۔ یہ سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں، ہمارے فیصل آباد سے 4 لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ 2-2 کروڑ 2.5 کروڑ روپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بھجوایا گیا۔ تو موجودہ حکومت تو کچے کے ڈاکوؤں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے، بتے کے اندر تاوان کے اندر۔ وہ کچے کے ڈاکو ہیں، یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے، اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکوؤں اور غاصبوں کا بھرپور احتساب کریں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔
ایک سوال کا جواب اچھا چلو باجوڑ سے باجوڑ میں آپ کی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو عوام نے بھاری اکثریت کے ساتھ شکست دی اور شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کو بھاری اکثریت سے جتوا دیا. تو ویل بھی کیا ہے اب آپ دل بڑا کر کے باجوڑ میں عوام کا فیصلہ قبول کر کے مبارک زیب کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک باجوڑ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بائی الیکشن ایسا تھا کہ ریحان زیب صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا تھا اور ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب آیا تھا, میرے پاس بھی ادھر آیا تھا. ہمیں ایک پرابلم سے فیس ہونا ہو رہا تھا اور وہ ہمارا یہ پرابلم تھا کہ اس وقت اس ریحان زیب سے پہلے مبارک زیب سے جو پہلے الیکشن تھے, اس مرتبہ نامینیشن فارم صرف فائل کیے تھے مبارک زیب نے. ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے, وہ ظفر اور گلداد خان, یہ آلریڈی فارم فائل کر چکے تھے اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری پارٹی جس طرح ابھی ہمیں وہ سیٹ مل گئی ہے کوہاٹ والی سنی اتحاد کونسل کی, تو ہماری کوشش تھی کہ ہمیں وہ والی ایک سیٹ ملے. ادروائز ریحان زیب جو ہے یا مبارک زیب, ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے, وہ بھی خان صاحب کی سیٹ سے جیتے ہیں اور ان کے اتحاد اس کے ساتھ ہوئے اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہوئے, تو ہم وہ بھی اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں. جی پلیز. دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ہمیں یہ شکوک و شبہات ضرور تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فارم 45 بھی پہلے تیار کیا گیا, لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا تھا, لیکن جس طریقے سے بلیٹنلی اس مرتبہ ہوا تو یہ انہوں نے فارم 45 کو کنورٹ کر کے فارم 47 جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بند کر کے کیا تھا, اس مرتبہ اس سے ایک سٹیپ آگے تھا. وہاں سویرے لوگ آ گئے اور انہوں نے اسٹفنگ کر لی اور سارا کچھ کیا اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں. دیکھو ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ خود جا کے کہیں اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں, لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئیں کہ آپ کا اسٹاف ہی یہی کہہ رہا ہے, ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی فرض ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے, وہاں سے رپورٹ لیتے ان کا مانیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا, اسی وقت روک لیتے, انکوائری کرا لیتے اور پولنگ جو ہے وہ بند رکھتے. یہاں پہ ایک سیکنڈ میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دوں, ایک سیکنڈ میں ایک بات ایڈ کر دوں. یہاں پہ آپ کے جو بیرسٹر گور صاحب بات کریں نا, وہاں پہ آپ کے 4 میڈیا کے صاحبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں نا. رئیس دلاور صاحب GNN کے, ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا, ایکسپینسو کیمرہ تھا, پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا, آپ لوگ پوچھ لیں. فیصل مشتاق صاحب 92 نیوز, نوید احمد صاحب 92 نیوز, بلال سکندر صاحب 92 نیوز, 92 نیوز. ان کا جرم یہ تھا کہ ان صاحبان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کا انٹرویو کیا تھا, میرا خیال ہے 1.5 منٹ کا, اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے, جو SHOs تھے, جو DSP تھا, SP تھا, انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں. تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین و حضرات, وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا, وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون ہے. جی یا کوئی اور چیئرمین آ رہا ہے اس حوالے سے بھی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ حکومت اس پہ مان نہیں رہی, تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے یہ احتجاج ہوگا یا ضمنی الیکشن کے رزلٹ دینے ہوں؟ دیکھیں جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے, یہ تھوڑا سا ٹائم بیچ بیک اینڈ فورتھ لگ جاتا ہے. پہلے والا عمر صاحب کا ہو چکا ہے الحمدللہ اور باقی بھی ساتھ ہو جائیں گے. اس ہفتے میں ہم فائنل کر رہے ہیں ساری کمیٹیز, جو کمیٹیوں میں ہمارا شیئر ہے 35 کمیٹیز ہے, اس میں جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے وہ کمیٹی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کمیٹیز اسی ہفتے میں ساری فائنل ہو جائے گی. وہ مان جائیں گے, اگر نہیں مانتے وہ ہمارا رائٹ ہے, وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کچھ ایسی ریزرویشن نہیں آئی. باقی جو ہمارا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں, دا میکسیمم وی کوڈ ڈو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ.
اب ایک فورس کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں، میں کیوں کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، الیکشن کرانا آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ رات کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ فارم 47 بنا رہے ہیں تو لا یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے نمائندگان یا اس کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہم آئے، ہمارے ہزاروں لوگ پیچھے ہیں، ہم نہیں جھگڑا کرنا چاہتے، ہمارے سارے ہزاروں لوگ پیچھے ہم نے رکھ لیے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 بندے ہم آگے جانا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ہم موجود ہو، وہ ہمارے سامنے فارم 45 فارم 47 بنا لے، ہمیں کیوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کچھ بھی نہیں کیا۔ گور صاحب آپ ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ٹکا خان صاحب، آپ نے جو سوال کا جواب دیا، جو بیرسٹر گور صاحب نے بات کی، اس کی تو آگے میں ایکسٹینشن کروں گا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانحہ بھاول نگر ہوا تھا، اس کی ہم لوگ جوڈیشل انکوائری کی بار کر رہے ہیں۔ ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ چیزیں سدباب ان کی ہوں گی، کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے، ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راس آنی شروع ہو گئی ہے، وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں، وہ نہ ہو تو ان کا ہاضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو، اور آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اس ٹائم 2 قسم کے جو آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کارکنان کی طرف سے دباؤ آ رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو پنجاب کی قیادت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے۔ ایک تو آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ احتجاج، میسو احتجاج، اس کے لیے آپ لوگوں نے آج بتا دیا۔ دوسرا، پنجاب کی قیادت کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا وہ اس کے اوپر سوچ بچار جاری ہے؟ کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کوئی تبدیلی؟ دیکھو، نہیں، پارٹی میں ہوتا ہے اختلاف، اگر کوئی کہتا ہے کسی کا کسی پہ آبزرویشن ہے تو ضرور ہوتا رہتا ہے، اور سارے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ ہمارے جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے الحمدللہ بہترین کام کر رہی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے لال رہے ہیں، اور اس سرکمسٹانسز میں بڑے ٹف سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں، اور وہ ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے سارا مقابلہ کیا اور کیا۔ تو فی الحال کوئی ایسی چیز آن دا کارڈ نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی بھی لیڈرشپ کو چینج کر رہے ہیں، اور عوام کی امید ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔